रात के 9 बजने को थे। राहा बाहर सोफ़े पे बैठी मशअल से बातें कर रही थी। राहा पहले बोर हो जाया करती थी, लेकिन अब उसे एक दोस्त मिल गई थी, इसीलिए वो उससे बेतहाशा बातें करती थी। अभी भी राहा और मशअल बाहर लॉन में सोफ़े पे बैठी बातें कर रही थी कि घर के दरवाज़े से अबाहिम और वजदान हारिस और जो आपस में बातें कर रहे थे। अबाहिम 3 पीस सूट पहने, अंदर ब्लैक शर्ट जिसकी हमेशा की तरह ऊपर के 2 बटन खुले थे, ऊपर से ब्लैक ही कोट और ब्लैक पैंट, हाथों में मर्दाना घड़ी जो दिखने में निहायत कीमती नज़र आ रही थी। दाएं हाथ में अपना मोबाइल पकड़े हुए हॉल में नफासत से बाल भी नफासत से बनाए गए थे। हमेशा की तरह वो निहायत हैंडसम लग रहा था। राह की तो नज़र ही नहीं हट रही थी उससे। दूसरी तरफ मशल की नज़र बेसाख्ता वजदान पर गई, जो वाइट शर्ट पहने, ऊपर से ब्लैक कोट और ब्लैक ही पैंट, हाथ में मर्दाना खूबसूरत घड़ी में दिलकश नज़र आ रहा था। और हमारे हारिस को देखने वाली तो न जाने कौन सी ट्रैफिक में फंसी हुई थी कि अब तक ही नहीं आई थी। खैर, हारिस ब्लैक टी शर्ट्स, ऊपर से कोट पहने, बाल थोड़े से माथे पर फैले हुए, हाथ में दोनों की तरह घड़ी पहने नहायत पुरकशिश नजर आ रहा था। तीनों नहायत खूबसूरत थे। खूबसूरती में कोई किसी से कम ना था। अल्लाह ताला ने तीनों को बड़ी फुर्सत से बनाया था। तीनों की मर्दाना पर्सनालिटी लड़कियों को उनकी तरफ माइल करने पर मजबूर करती थी, लेकिन ये तीनों खूबसूरत शख्स तो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, क्योंकि इन लोगों का ज़मीर इन्हें इजाज़त नहीं देता था कि किसी नामहरम को देखे ये लोग। अब उनकी बीवियां जब उन्हें अपनी तरफ माइल करेंगी तो वो लोग ज़रूर उनकी तरफ देखने पर मजबूर होंगे, क्योंकि एक निकाह में ऐसी ताकत होती है जो कि पत्थर दिल शख्स का भी दिल अपनी बीवी के लिए धड़कने पर मजबूर कर देता है। अब अबाहिम को ही देख लिए, क्या लड़कियों से बेहतरीन किस्म की नफ़रत थी उसे, लेकिन राह की कोशिश रंग लाती नज़र आ रही थी। अबाहिम उसकी तरफ माइल होता जा रहा था। यही फ़र्क था महरम और नामहरम में और निकाह की ताकत में। तीनों आपस में बातें करते आगे बढ़ते और सामने नजर गई तो दोनों को बैठा पाया। कदम बाहर की जानिब बढ़ रहे थे जब अबाहिम ने बेसाख्ता कदम राह की जानिब बढ़ाए, जिस पर वजदान और हारिस भी उस जानिब बढ़ गए, क्योंकि राह बड़ी बेचैनी से उन्हें देख रही थी, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। अबाहिम उनसे कुछ फासले पर खड़ा हुआ और राह को देखकर बोला, हम लोग काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। शायद रात देर हो जाए या हो सकता है सुबह ही वापस आना हो। अबाहिम राह की बेचैनी समझता खुद ही बता के आगे बढ़ गया, तो वजदान हारिस भी मुस्कुराते हुए अबाहिम के पीछे चल दिए, जबकि राह उदासी से उन्हें जाता देख रही थी। ना जाने क्यों उसे अबाहिम का जाना बुरा लगा था। यही तो होती है मोहब्बत, कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश करते हैं। और राह के साथ भी तो यही हो रहा था। अबाहिम अपनी ब्लैक कार, जो दिखने में बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि कार के मालिक के पास पैसों की कमी नहीं है। अबाहिम ने ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि वजदान बराबर वाली सीट पर बैठा और हारिस पीछे सीट पर। अबाहिम ने गाड़ी स्टार्ट की तो सामने गार्ड ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, जिस पर अबाहिम की गाड़ी स्पीड से निकलती अपनी मंजिल को रवाना हुई, जबकि राह और मशल की नज़र जाती गाड़ी पर ही थी। राह ने तसव्वुर में कुछ पढ़ना शुरू किया और फूंक मारी। यकीनन वो तीनों पर दम कर रही थी कि अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिएगा। खैर, कुछ देर वही बैठी दोनों बातें करती रहीं, फिर दोनों सोने के लिए अंदर चली गई। राह कमरे में दाखिल हुई तो अबाहिम के मर्दाना परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैली अबाहिम का एहसास दिला रही थी, जो राह को मज़ीद अबाहिम की गैर मौजूदगी की याद दिला रही थी। राह चलती हुई टेबल पर रखी अबाहिम की तस्वीर के पास आई और बड़े प्यार से इस तस्वीर को उठाया, जिसमें अबाहिम अपनी मर्दाना खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे खड़ा था। राह ने तस्वीर उठाई और बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठकर बड़ी दिलचस्पी से अबाहिम की तस्वीर को देखने लगी। तस्वीर देखते देखते न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे तो पता ही न चला। सुबह का न जाने कौन सा पहर था। करीब 5 बजने को थे जब तीनों घर में दाखिल हुए और अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। अबाहिम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की लैंप ऑन था, जिससे कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी। अबाहिम की नज़र बमुश्किल बेड पर सोती राह पर पड़ी। अबाहिम चलता हुआ उसके करीब आया तो राह सोई हुई थी, जो बिल्कुल भी सुकून से सोने का सबब नहीं थी। अबाहिम का तस्वीर अपने हाथों के हसार में लिए अपने ऊपर रखकर गहरी नींद में थी। अबाहिम ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर आराम से राह का हाथ पकड़ा। उसका नाजुक हाथ पकड़कर अबाहिम को अलग ही एहसास हुआ था।
جس کی بنا پر ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ ابراہیم راہا کے ہاتھوں کو نرمی سے ہٹا کر تصویر اس کے حصار سے نکالتے ہوئے اور پلٹ کر تصویر کو دیکھا، جبکہ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے تصویر تو نظر نہ آئی، لیکن ابراہیم کو پتہ تھا کہ یہ اسی کی تصویر ہے۔ تصویر دیکھ ابراہیم دل و جان سے بے اختیار مسکرایا۔ یوں راہا کا اس کی تصویر کو خود میں پیچ کر سونا ابراہیم کو سرشار کر گیا تھا۔ راہا کی یہی حالت، اس کی یہی معصومیت ابراہیم جیسے پتھر دل شخص کو بے بس کر گئی تھی۔ ابراہیم نے تصویر ٹیبل پر رکھ کر پھر راہا کے ہاتھ کو آرام سے پکڑتا راہا کو سیدھا کیا اور بلینکٹ جو آدھا راہا کے اوپر پہلے ہی تھا ٹھیک سے اس پر ڈالا۔ کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ابراہیم اندازے سے بلینکٹ ٹھیک کر رہا تھا اس پر۔ ابراہیم نے اندھیرے میں ہی یہ سارے کام کیے تھے اور راہا کو کمرے میں موجود کسی بھی چیز کو بالکل بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ راہا کا دوپٹہ اس کے گلے میں ویسے ہی نفاست سے تھا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ راہا کا دوپٹہ سر پر لپٹا اس کے پورے وجود کو اپنی مدد سے مکمل ڈھانپا ہوا تھا۔ یقیناً اگر روشنی ہوتی اور ابراہیم راہا کو دیکھتا تو اس کی اتنی شرم و حیا پر ساکت رہ جاتا، لیکن یہ اندھیرا سب کچھ بگاڑ گیا تھا۔ ابراہیم اگر سوتی ہوئی اس کی سادگی سے بھرے چہرے کو دیکھ لیتا تو یقیناً اس پر من مٹتا۔ ابراہیم کو خود اس کا بیڈ پر اس کے آ کے سونا اچھا لگا تھا۔ ابراہیم کبرڈ سے کپڑے نکالتا فریش ہونے کے لیے چل دیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے جو ہاتھ میں آیا اسے ہی لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا، پھر بیڈ کی دوسری جانب آ کے لیٹ گیا۔ ایک آخری نگاہ راہا پر ڈالی جو بڑے مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے نیند کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ ایک نئی خوبصورت صبح کا آغاز ہوا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب راہا نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں۔ اپنی بند آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور جب نظر اپنے برابر میں سوئے ہوئے ابراہیم پر گئی تو راہا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ جلدی سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہی سو گئی میں کیا؟ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ کتنی بے شرم ہوں میں۔ راہا کا منہ شرمندگی سے بھرا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ شرمندگی اتنی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابراہیم تو صبح ہی سویا تھا، اس لیے ابھی تو اس کے اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ راہا جلدی سے واش روم گئی، فریش ہو کر جلدی سے آئی۔ وہ لگاتار دعا کرتی رہی کہ ابراہیم ابھی نہ اٹھے، کیونکہ وہ فی الحال ابراہیم سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ راہا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور بھاگنے کی نسبت قدم کمرے سے باہر بڑھائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ابراہیم نہ اٹھ جائے۔ لیکن راہا کو کون بتائے کہ ابراہیم صبح ہی سویا تھا تو اتنی جلدی اٹھنے کا چانس ہی نہیں تھا۔ راہا جب باہر آئی تو ٹیبل پر کوئی موجود نہ تھا۔ راہا حیران ہوئی تھوڑی، کیونکہ وہ جب بھی باہر آتی تو کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوتا۔ راہا سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے راہا کو رات کی بات یاد آئی، جس سے راہا فوراً سمجھ گئی کہ سب اب تک کیوں سوئے ہوئے ہیں۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ لوگ لیٹ گھر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیبل پر کوئی موجود نہیں تھا۔ راہا نے قدم کچن کی جانب لیے تو کچن میں ہمیشہ کی طرح یشفا کام کر رہی تھی۔ ابھی راہا آگے بڑھتی پیچھے سے مشل کی آواز آئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ سلام پیار سے کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہو؟ راہا مسکراتے اس کے قریب جاتے بولی۔ اللہ کا کرم بھابھی، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ مشل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک الحمدللہ۔ بھابھی آج اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا گھر میں؟ مشل بھی اس سناٹے سے بور ہوئی تھی، کیونکہ وہ صبح 7 بجے سے اٹھی ہوئی بور ہوتے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، کیونکہ راہا بھی سوئی ہوئی تھی جس کے ساتھ وہ باتیں کرتی، اور اوپر سے یہ سناٹا۔ وہ ابراہیم اور وجدان حارث بھائی رات دیر سے گھر آئے تھے، جس کی وجہ سے اب تک سو رہے ہیں سب۔ کل جاتے ہوئے بتایا تھا نا؟ راہا نے مشل کو رات کی بات یاد کرائی۔ جی جی، آ گیا یاد، میں تو بھول گئی تھی، مشل بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو آ جاؤ میرے ساتھ، میں ناشتہ بناتی ہوں، تم وہاں بیٹھ جانا، ہم دونوں باتیں کرتے رہیں گے، پھر ناشتہ کریں گے۔ راہا اٹھتی ہوئی بولی تو مشل نے بھی اسباب میں سر ہلا دیا، جس پر دونوں کچن میں داخل ہوئیں۔ کچھ وقت میں راہا اور مشل کی بڑی اچھی دوستی ہو چکی تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ اس طرح راہا کو اپنی دوست مل گئی تھی اور مشل کو بھی ایک بہترین دوست مل گئی تھی۔ مشل جب اس گھر میں آئی تھی اور راہا سے بالکل بات نہیں ہوئی تھی تو وہ یہی سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ وہاں اکیلے کیا کرے گی۔ اس کے بابا تو گھر کے باہر ہی ہوں گے، لیکن اسے اب راہا کے ساتھ بہت اچھا لگتا تھا۔
راہ تھی ہی اتنی اچھی کہ جو اس سے بات کرتا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا، اور یہی وجہ تھی کہ دونوں نے بہت ساری باتیں کی اور دونوں نے مل کر ناشتہ بنایا۔ راہ نے بہت بار منع کیا لیکن مشل نے پھر بھی بھرپور ساتھ دیا۔ ناشتہ بالکل تیار تھا، دونوں نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی راہ بالکل بھی اباہم کو اٹھانے کا سوچ نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اباہم بہت لیٹ سویا ہے، تو اسی لیے ابھی اٹھانا صحیح نہیں رہے گا۔ دونوں نے ڈھیر ساری باتیں کر کے ناشتہ کیا۔ دونوں کی ہنسی اور باتوں کی آوازیں ڈائننگ ایریا میں گونج رہی تھی۔ راہ نے باتوں ہی باتوں میں مشل سے وجدان کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن جب بھی راہ وجدان کی کوئی بات کرتی تو مشل خاموش ہو کے نظر جھکا لیتی۔ اس کی اس حرکت سے راہ کو پتہ تو چل چکا تھا جو وہ پتہ کروانا چاہتی تھی، لیکن راہ چاہتی تھی کہ دونوں کو ابھی وقت دیا جائے ایک دوسرے کو سمجھنے کا۔ اسی لیے تو اس کے بھائی کی اسی لیے وہ ابھی تک کچھ صحیح سے نہیں کہہ رہی تھی، اور اسی لیے اس نے ابھی تک کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ راہ اس چیز سے بہت خوش تھی، ایک تو اس کی بھائی کی شادی ہو گئی جس میں وہ اپنی سارے ارمان پورے کرے گی، اور دوسرا اس کی دوست ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے گی، کبھی بھی اس سے دور نہیں جائے گی۔ راہ نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن ایسے چلنے کے بعد وہ بالکل کلیئر بات مشل سے کرے گی کہ کیا اسے اس کے وجدان بھائی پسند ہے۔ اپنی شادی میں تو وہ بیچاری کوئی ارمان نہ پورے کر سکی، لیکن اب وجدان کی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کرے گی، اور پورے طریقے سے کرنے کا وہ سوچ بھی رہی تھی۔ راہ اور مشل ناشتہ کر کے کافی دیر وہیں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ جب راہ نے گھڑی دیکھی تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ اب کافی انتظار کرنے کے بعد راہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اباہم کو اٹھائے گی، کیونکہ صبح کے 11 بج چکے تھے اور اباہم، حارث اور وجدان نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اس لیے راہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اباہم کو اٹھائے گی، پھر اباہم وجدان حارث کو خود اٹھانے کے لیے چلے گی، کیونکہ اب راہ وجدان حارث کے کمروں میں جا کے انہیں اٹھانے سے تو رہی، راہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اسے رات کو بیڈ پر سو جانے کی شرمندگی تھی۔ راہ نے بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ راہ نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے گئی جہاں اباہم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹراؤزر پہنے بنا شرٹ کے اپنے بال ڈرائی کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی راہ کو نظر گھما کر دیکھا تو راہ نے فوراً اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے، جبکہ منہ شرم سے لال تھا، کیونکہ بنا شرٹ کے اباہم کا مردانہ چوڑا سینہ راہ کی شرم کا سبب بن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اباہم کو پتہ تو لگ گیا تھا کہ کس وجہ سے راہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ اباہم اتنے وقت میں راہ کی شرم و حیا سے واقف ہو چکا تھا۔ جو اباہم سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی وہ نظریں جھکا جاتی تھی، جبکہ اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ اباہم اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا، کیا ہوا؟ ایسا بھی کیا دیکھ لیا جس سے اپنی آنکھیں چھپا لی؟ اباہم راہ کی طرف قدم بڑھاتا بولا، آپ کپڑے پہنے؟ راہ بس اتنا ہی بول پائی، لیکن اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، کیا بول رہی ہو؟ پہنے تو ہوئے ہیں کپڑے۔ اباہم راہ سے کچھ دور کھڑا ہوتا مصنوعی حیرانگی سے بولا، مطلب شرٹ پہنی ہے؟ راہ اسے اپنے کچھ فاصلے پر کھڑا محسوس کرتے بولی، ہاں تو یہ بولو نا کہ شرٹ پہنو، تم تو کہہ رہی تھی کہ کپڑے پہنو۔ اباہم اس کی کپ کپاتی آواز سے محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ اباہم کو اس کا ایسے شرم سے لال ہو جانا نہ جانے کیوں اچھا لگتا تھا۔ ہاں وہی شرٹ پہنی اپنی۔ اوکے۔ اباہم نے مجبوراً شرٹ پہنی، جبکہ اسے راہ کو ایسے دیکھ مزہ آ رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اگر اس نے اپنی شرٹ نہ پہنی تو راہ میڈم اپنی آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹائیں گی، اس لیے اباہم نے شرٹ پہنی اور راہ سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ آنکھیں کھولو اپنی، اباہم بڑے آرام سے نارمل انداز میں بولا، آپ نے کپڑے مطلب شرٹ پہنی؟ ہاں پہن لی، کھول لو اپنی آنکھیں، اباہم نے جواب دیا۔ راہ نے ہلکے ہلکے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور سامنے دیکھا، اور دیکھتے ہی سکون کا سانس لیا، کیونکہ سامنے اباہم شرٹ پہن کر کھڑا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اباہم اسے بڑے غور سے دیکھتا بولا۔ جی بولیے، راہ اباہم کو دیکھتی بولی، لیکن جلد ہی نظریں جھکا گئی۔ یہ تو مجھے دیکھتی ہی نظریں کیوں چھپا لیتی ہو؟ وہ فوراً تمہارا منہ ایسے لال کیوں ہو جاتا ہے؟ اباہم کو اس کی بات کا جواب اچھے سے معلوم تھا، لیکن پھر بھی اسے راہ کے منہ سے سننا تھا۔
اسی لیے پوچھ پڑا، جبکہ اباہم کا سوال سن کر راہا کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آگے سے کیا بولنا جائے، کیونکہ کیونکہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ راہا بس اتنا ہی بول پائی کیونکہ اباہم کا سوال اسے باجواب کر گیا تھا۔ اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا بھی کیا دکھ جاتا ہے تمہیں مجھ میں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اپنا چہرہ بہت بار شیشے میں دیکھ چکا ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنے چہرے میں ایسا کچھ ڈراؤنا نہیں دیکھا جس سے تم ڈر کر نظریں جھکا لو۔ اباہم سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت صاف دکھ رہی تھی، جو بیچاری راہا کو تو نہیں دکھائی دی۔ کیا بول رہے ہیں آپ ڈراؤنے تو نہیں ہیں، بلکہ میں اس لیے نظر جھکاتی ہوں کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، اور شوہر سے تو شرمانا بنتا ہے نا۔ اور رہا مانا کہ میں کچھ زیادہ ہی شرماتی ہوں کیونکہ میں خاندانی لڑکی ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کو دیکھ کر فوراً نظر جھک جاتی ہے اور شرم سے منہ لال ہو جاتا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا، ماشاءاللہ آپ پیارے ہی اتنے ہیں، اسی لیے شاید اور میری نظریں جھک جاتی ہیں۔ اباہم کے ڈراؤنے والی بات سن کر تو رہا ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتی، کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی اب۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے تو نظریں نیچی کر کے اپنی آنکھیں کس کر میچ گئی۔ راہا کو اپنی یہی عادت بری لگتی تھی کہ وہ جب جذباتی ہوتی اور جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی بول جاتی تھی، لیکن جو بھی بولتی تھی اپنی دل کی بات ایمانداری سے بولتی تھی، اور وہ ابھی بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ لیکن اب راہا کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے اتنا بھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اچھا، میں بہت پیارا ہوں؟ لیکن مجھے تو نہیں پتا تھا، پہلی بار کسی کے منہ سے سنا، ورنہ آج تک کسی لڑکی نے میری تعریف نہیں کی، اور نہ ہی مجھے خود لگتا ہے کہ میں اتنا پیارا ہوں۔ اباہم اپنی ہنسی ضبط کرتا مصنوعی اداسی سے بولا، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ راہا عجیب سا منہ بناتی ہوئی بولی۔ ہاں بولیے۔ اباہم بھی ہنسی ضبط کرنے کی وجہ سے لال چہرہ لیے بولا، پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک سڑو انسان ہیں، پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ تو ہنسنے کے معاملے میں بھی کنجوس انسان ہیں، پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ نے تو ڈانٹنے کا بھی ڈپلومہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر وقت آپ وہی کرتے ہیں، اور آج اللہ کے کرم سے اور ماشاءاللہ آپ کی بدولت مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ ایک نمبر کے بھلکڑ بھی ہیں، اور وہ بھی شدید قسم کے۔ یعنی سچ میں کوئی اتنا بھلکڑ بھی ہو سکتا ہے؟ راہا برا سا منہ بناتی بولی، جبکہ اباہم تو اسے منہ کھولے دیکھ رہا تھا، جو اباہم پر اتنے عجیب عجیب الزام لگا رہی تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اباہم سکندر کو کچھ بولنے کی، اور یہاں تو مسٹر اباہم سکندر کی اپنی ہی بیوی ان کو اتنا کچھ سنا گئی تھی۔ اب گھور کیوں رہے ہیں؟ میں بتاتی ہوں، اپنی بات کی تشریح کر کے رہے گی وہ۔ دیکھیے، پہلے سڑو، کیونکہ آپ ہر وقت سڑے بنے پھرتے تھے، چہرے پر ہر وقت 12 بجا کر رکھتے تھے۔ دوسرا کنجوس، وہ اس لیے کہ آپ مسکرانے کے معاملے میں دنیا کے جانے مانے کنجوسوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیں گے۔ تیسرا ڈانٹنا، جو آپ کچھ دن پہلے میرے اوپر ہر وقت کرتے رہتے تھے، جب آپ کو میں دکھ جاتی تو اپنا غصہ بندر کی طرح آپ کی ناک پر چڑھ جاتا۔ ناک نہیں، میں نے غلط بول دیا، بلکہ پورے کا پورا آپ کے اوپر چڑھ جاتا۔ اور آخری بھلکڑ، وہ اس لیے کیونکہ آپ نے ابھی کیا بولا کہ کسی لڑکی نے آپ کی تعریف نہیں کی، تو آپ کیسے بھول گئے کہ آپ نے خود کسی لڑکی کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ آپ کی تعریف کرے، کیونکہ آپ اتنی نفرت جو کرتے ہیں نا لڑکیوں سے، تو کیا ان لڑکیوں کے سر میں انڈے اگے ہوئے ہیں جو آپ کی تعریف کر کے اب آپ کی خوفناک ڈانٹ کو ڈانٹ کھائیں گی؟ راہا پھر سے عادت سے مجبور بولتی گئی، لیکن جو بھی بولا بالکل سچ بولا، کیونکہ اباہم تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر ہی نہیں دیکھتا تھا، تو کسی لڑکی کی تعریف کا موقع کیسے دیتا؟ لیکن بیچاری راہا کو کوئی سمجھائے کہ وہ تو شرارت سے بول رہا تھا، کیونکہ اسے تو ان سب سے لطف آ رہا تھا، لیکن راہا نے تو دل پہ لے کر نہ جانے اباہم کو کن کن لقب سے نواز دیا تھا۔ اباہم جو بڑی حیرانگی سے راہا کو دیکھ رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک شرارتی راہ چھپی ہے، جو کبھی کبھی باہر آتی ہے، لیکن جب بھی آتے ہے سامنے والے کو حیرانگی کے ہائی ڈوز دے کر جاتی ہے۔ ابھی بھی اباہم کچھ بولتا اپنے میں کمرے کا دروازہ بجا۔ راہا نے فوراً پیچھے دیکھا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، کیونکہ راہا پہلے ہی دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس لیے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی وجدان اور حارث کھڑے تھے۔ اباہم، بھابھی ہم نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وجدان شرارت سے بولا، تو صبح صبح میرے ہاتھوں سے مار کھانا چاہتا ہے؟ تو بتا دے، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں،
اوہو بھابھی دیکھیے، آپ کا شوہر ہر وقت آپ کے بھائی کو اللہ منڈی بھیجنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ وجدان رہا کو دیکھ کر برا سا منہ بناتا ہوا بولا، اب اپنا منہ کھولے گا کہ کیا ہوا ہے، کیا کام ہے؟ ابھی رہا کچھ بولتی ابراہیم بول پڑا، اف اللہ، یہی دیکھنا باقی تھا، اگر اپنے کمرے سے باہر نکالنا چاہتا ہے تو ویسے ہی بول دے، دفع ہو جا یہاں سے۔ حارث مصنوعی اداسی سے بولا، اوکے دفع ہو جا یہاں سے، ابراہیم نے فرما برداری سے بولا، جبکہ حارث جو ابراہیم سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس کے جواب پر حیرانگی سے ابراہیم کو دیکھا، جبکہ ابراہیم کی بات پر وجدان کا زوردار قہقہا کمرے میں گونجا، جبکہ رہا بھی ہنس کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا گائز، بہت ہو گیا مذاق، ابراہیم موبائل کہاں ہے تیرا؟ وجدان ابراہیم کو دیکھتا ہوا بولا، پتہ نہیں، یہیں پڑا ہوگا، صبح جب آئے تھے تو یہی تھا۔ ابراہیم ادھر ادھر دیکھتا بولا، جب رہا آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے ابراہیم کا موبائل نکالتے اس کے سامنے کیا، آپ نے اس میں رکھا تھا؟ رہا نے موبائل ابراہیم کی جانب بڑھایا۔ ابراہیم نے مسکرا کر رہا سے موبائل لیا، جبکہ یہ سب وجدان حارث دیکھ کافی خوش تھے اور رہا کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابراہیم نے موبائل کھولا اور نہ جانے ایسا کیا دکھا موبائل میں جسے دیکھ ابراہیم کے ماتھے پر بال واضح ہوئے تھے۔ پھر ابراہیم نے ایک نظر وجدان حارث کی طرف دیکھا، چل جلدی نکلنا ہوگا ہمیں کام تمام کرنے کے لیے۔ وجدان ابراہیم کو دیکھتا مسکرا کر بولا، اب تو اس کا دنیا سے ہی کام تمام کروں گا۔ ابراہیم بھی سامنے دیکھتا بولا، جبکہ رہا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ چلو تم دونوں 5 منٹ میں ریڈی ہو کے آتا ہوں، ابراہیم نے کہا تو وجدان حارث اس بات میں سر ہلاتے باہر کی طرف چل پڑے۔ سب ٹھیک ہے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رہا ابراہیم کو دیکھتی بولی، کام سے جا رہا ہوں، ابراہیم نے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ کر شیشے کے سامنے اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ کب تک آئیں گے آپ؟ رہا اداسی سے بولی، جبکہ اس کی اس بات پر بے اختیار ابراہیم نے رہا کو دیکھا جو نظریں نیچے کیے اداسی سے کھڑی تھی۔ شاید رات ہو جائے، ابراہیم اس کی اداسی سے محفوظ ہوتا بولا اور پھر شیشے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صحیح، رہا کہہ کر پیچھے کی طرف باہر نکلنے کے لیے بڑھی، جب ابراہیم کی آواز پر پیچھے دیکھا۔ سنو، ابراہیم رہا کو جاتا دیکھ بولا۔ جی؟ رہا مڑ کر ابراہیم کو دیکھتے اسی طرف رخ کرتی بولی، میرے کپڑے نکال دو۔ ابراہیم رہا کو دیکھ بولا، جبکہ اس کی بات پر رہا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ حیران ہو یا پھر خوش۔ جی؟ کیا نکالوں؟ میرا مطلب کون سے کپڑے؟ رہا قدم الماری کی جانب بڑھاتی بولی، جو تمہیں اچھے لگیں وہ نکال دو۔ ابراہیم بیڈ سے موبائل اٹھاتا اور واپس ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا بولا، اوکے۔ رہا الماری کا دروازہ کھولتی اندر سے کپڑے دیکھنے لگی، جبکہ بظاہر تو ابراہیم کی آنکھیں موبائل پر تھی، لیکن وہ دیکھ رہا کو ہی رہا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ رہا کیا نکالتی ہے ابراہیم کے لیے۔ رہا کچھ ٹائم تک کچھ کپڑے دیکھتی رہی، پھر کچھ دیر بعد ایک میرون شرٹ اس کے ہاتھ میرون ہی کوٹ اور پینٹ نکالی، جسے دیکھ ابراہیم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نے جگہ لی، جیسے وہ بہت جلد چھپا گیا تھا، کیونکہ یہ 3 پیس سوٹ ابراہیم کو بہت پسند تھا۔ کیونکہ یہ سوٹ ابراہیم کو وجدان نے گفٹ کیا تھا تو کیسے نہ پسند ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے؟ رہا ابراہیم کی طرف قدم بڑھاتی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، ابراہیم نے فوراً نظر موبائل کی طرف کی اور جواب دیا۔ یہ لیں۔ رہا نے سوٹ ابراہیم کی طرف بڑھایا تو ابراہیم بھی لیتا چینجنگ روم میں چلا گیا۔ رہا بھی کمرے سے باہر نکلتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وجدان حارث جب ابراہیم کے کمرے سے نکلے تو حارث اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وجدان سامنے کھڑی مشل کے پاس چل پڑا جو پہلے سے ہی وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وجدان نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ مشل بھی احترام سے جواب دیتی وجدان کو سر بول گئی تھی۔ مشل، تم آج کے بعد سے کسی کو بھی سر نہیں بولو گی، چاہے وہ ابراہیم، حارث یا مجھ میں سے کوئی بھی ہو۔ وجدان مشل کے منہ سے سر بولتا سن کر سنجیدہ ہو کے بولا، جی لیکن کیوں؟ مشل وجدان کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی بولی، جبکہ تم رہا بھابھی کو بھابھی بولتی ہو تو اس کا مطلب ابراہیم تمہارا بڑا بھائی اور حارث تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اور میں… وجدان بولتا بولتا رک گیا۔ اور آپ؟ مشل وجدان کو دیکھتی بولی، میں تمہارا دوست ہوں۔ وجدان مشل کی کاری گہری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، آپ میرے دوست ہیں؟ مشل بھی وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی بے اختیاری سے بولی، جبکہ اس کی بات پر وجدان نے حیرانگی سے مشل کو دیکھا، پھر شرارت سے بولا، کیوں؟
تم کچھ اور سننا چاہتی تھی؟ وجدان اپنی ہنسی ضبط کرتے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت صاف واضح تھی۔ میں کچھ بھی نہیں مطلب کیا؟ نہیں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ مشعل نے وجدان کے ایسے بولنے پر ہڑبڑا کر جواب دیا، جبکہ اس کی بات کی لڑکھڑاہٹ اور چہرے کی ہڑبڑاہٹ دیکھ وجدان کا دل کیا کہ وہ زور سے کہا لگائے، نہیں، میرا مطلب کیا پتا تم کچھ اور سننا چاہ رہی ہو۔ چلو کوئی نہیں، میں چلتا ہوں، ہمیں کام سے نکلنا ہے۔ وجدان مشعل کو دیکھتا بولا، کیوں کہیں جا رہے ہیں آپ؟ مشعل جانے کی بات سن کر فوراً بولی، نہیں میرا مطلب کہ وہ مشعل جلدی میں بول گئی، لیکن پھر اپنی بات درست کرنے لگی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ کام کے سلسلے میں ہم تینوں جا رہے ہیں اور شاید رات بھی لیٹ ہو جائے۔ وجدان اچھے سے مشعل کی بات سمجھتا بولا، ٹھیک ہے۔ مشعل بھی نظریں چکا کر بولی، اللہ حافظ۔ وجدان کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ حافظ۔ مشعل بھی اس کے جاتے وجود کو دیکھتی ہوئی بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ابراہیم کمرے سے نکل کر آیا تو سامنے وجدان حارث ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ چلو ابراہیم ان کے قریب آتا بولا، نہیں، پہلے ناشتہ کر لیں، میں نے ناشتہ بنا لیا ہے آپ تینوں کے لیے، آپ کر ہی جائیے گا، اگر ناشتہ نہیں کریں گے تو کام بھی اچھے سے نہیں ہوگا۔ ابھی وجدان یا حارث بولتے، راحہ کچن سے ٹرے لیتی ٹیبل پر رکھتی بولی، ہم بھی جانے کے لیے آئے تھے لیکن بھابھی کہہ رہی تھی کہ ناشتہ کر کے جانا۔ وجدان کہتا ناشتہ کرنے لگا، جبکہ حارث بھی مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ آئیے آپ بھی، راحہ ابراہیم کو دیکھتی بولی، جو بڑی دلچسپی سے راحہ کو اس طرح فکر کرتے دیکھ رہا تھا۔ راحہ کی بات سن کر ابراہیم کرسی پر بیٹھو، تم بھی ناشتہ کر لو۔ ابراہیم راحہ کو کھڑا دیکھ بولا، نہیں، میں نے اور مشعل نے ناشتہ کر لیا ہے، آپ لوگ دیر سے اٹھے اور اتنی دیر میں مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا، اس لیے ہم نے صبح ہی ناشتہ کر لیا تھا۔ راحہ معصوم سی شکل بناتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی اس معصوم شکل دیکھ کر ابراہیم اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ بھابھی کو دیکھتے رہے گا یا ناشتہ بھی کرے گا؟ حارث شرارت سے ہنستا ہوا بولا۔ ابراہیم جو یک ٹک راحہ کی معصومیت میں کھویا ہوا تھا، حارث کی بات سے دنیا میں واپس آیا۔ حارث تجھے نہیں لگتا تو بہت فالتو بولنے لگ گیا ہے؟ ابراہیم حارث کو گھورتا بولا۔ لے تجھے آج پتہ چلا ہے، میں تو شروع سے ہی فالتو بولتا ہوں، حارث نے بڑی خوشی سے بولا، جبکہ اس کی بات پر ابراہیم، راحہ، وجدان بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو خود اپنا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہاں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ حارث کو اس طرف دیکھتا پا کر ہنستا ہوا بولا، یہی دیکھ رہے ہیں کہ تجھے اتنا سچ پتہ کیسے چلا۔ وجدان حارث کو دیکھتا بولا، بس دیکھ لو میرا ٹیلنٹ، کبھی غرور نہیں کیا۔ حارث اتراتے ہوئے بولا، اچھا بس کرو، دیر ہو رہی ہے، ویسے ہی اتنا لیٹ ہو گئے ہیں، چلو اٹھو۔ ابراہیم بات ختم کرتے بولا اور ساتھ ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وجدان حارث بھی کھڑے ہو گئے، تینوں نے آگے کی طرف قدم بڑھائے، جب ابراہیم نے اچانک پیچھے راحہ کی طرف مڑتے قدم راحہ کی جانب بڑھائے، جبکہ وجدان حارث باہر گاڑی کی طرف بڑھ چکے تھے۔ ابراہیم راحہ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ راحہ ابراہیم کی نظریں خود پر بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اوپر دیکھو۔ ابراہیم راحہ کو نیچے نظریں چکائے دیکھ بولا۔ راحہ نے بڑی فرمانبرداری کے ساتھ ہلکے ہلکے اپنا چہرہ اوپر کر کے ابراہیم کو دیکھا۔ راحہ ابراہیم کو دیکھتی ہلکی آواز میں بولی، جو ابراہیم کے کانوں میں بھی پہنچ کر گئی تھی، خیال رکھنا اپنا۔ ابراہیم نے اتنا کہتے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا بلیک برینڈڈ چشمہ اپنی آنکھوں پر لگاتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، جبکہ پیچھے راحہ تو آنکھیں کھولے ابراہیم کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کے جاتے ہی راحہ پیچھے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دل و جان سے کی گئی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ابراہیم کا یہ کہنا، اپنا خیال رکھنا، راحہ کو سرشار کر گیا تھا۔ کافی دیر راحہ وہی سوچوں میں گم بیٹھی، پھر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راحہ اندر داخل ہوئی اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، کمفرٹ ٹھیک سے ہاف بیڈ پر نیچے کی سائڈ پھیلایا، دونوں تکیوں کو جگہ پر رکھ کر بیچ میں کشن سلیقے سے رکھتی صوفے کی طرف بڑھی، صوفے کے بے ترتیب کشن کو ٹھیک سے ان کی جگہ پر رکھا، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ابراہیم کے پرفیوم وغیرہ جو پہلے ہی ٹھیک سے رکھے گئے تھے، لیکن پھر بھی راحہ انہیں مزید ٹھیک سے رکھنے لگی۔ اسے ملازمہ سے پتہ چلا تھا کہ ابراہیم کے کمرے میں جانا کسی ملازمہ کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ وجہ سب بخوبی جانتے تھے، اور ابراہیم بہت صفائی پسند تھا، اس لیے اس کے کمرے میں ہر چیز ہمیشہ سلیقے سے پائی جاتی تھی،
اور یہ چیز راہا بخوبی اس وقت میں جان گئی تھی۔ راہا دوپٹہ صوفے پر رکھتی بیڈ پر جا کے لیٹ گئی، اپنی آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ اب کچھ کام تو تھا نہیں راہا کو۔ مشعل بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ بھی آرام کر رہی تھی، اور نہ ہی راہا کے پاس فون تھا جو اسے استعمال کر لے، اور لانچ میں رکھا بڑا سا LED راہا کو چلانا نہیں آتا تھا۔ جب راہا نے پہلی بار اتنا بڑا LED دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ اس نے LED کا سسٹم نارمل ٹی وی یا LED جیسا بالکل بھی نہیں تھا، بہت زیادہ مختلف تھا، جس کی وجہ سے راہا کو چلانا نہیں آتا تھا۔ تو راہا نے سکون سے کچھ دیر آرام کرنا ہی بہتر سمجھا۔ راہا کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی آنکھ بند کیے، اور اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ جب راہا اپنے باپ کے گھر رہتی تو اسے بالکل آرام نہیں ملتا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اس سے ہر وقت کام کرواتی تھی، جس کی وجہ سے وہ نازک سی لڑکی سو بھی نہیں پاتی تھی، لیکن یہاں اپنے شوہر کے گھر وہ بہت سکون محسوس کرتی تھی، اسی لیے وہ سکون سے سو گئی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ کسی پرندے کے چہکنے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور گھڑی رات کے 7 بجا رہی تھی، جبکہ راہا دوپہر سے سوئی ہوئی اب تک سو رہی تھی۔ بیچ میں اس کی 2-3 دفعہ آنکھ کھلی تھی، لیکن پھر راہا پھر سے سو گئی تھی۔ یہ سوچ کر کے اٹھ کر بور ہی ہونا ہے، اس لیے بار بار سوئی جا رہی تھی۔ اچانک اسے کسی چیز کی آواز آئی۔ آواز راہا کے قریب سے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے راہا نے ہلکی ہلکی اپنی آنکھیں کھولی۔ آواز ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ راہا نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھولی، جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر اپنا دوپٹہ لیا اور اچھی طرح خود پر لے کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ یہ چیز راہا محسوس کر چکی تھی۔ راہا کی دھڑکنیں 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہی تھی۔ راہا نے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کی تھی جب سامنے 2 آدمی بالکنی کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ بالکنی کے سائیڈ ہلکی سی روشنی تھی، کیونکہ سردیوں کی شامیں تھی تو 7 بج رہے تھے اور اندھیرا سر پر تھا۔ راہا دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کون ہے، جب کوئی کمرے میں داخل ہوا تو راہا کا سانس جیسے اٹک ہی گیا تھا۔ وہ آدمی چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ کون ہیں آپ لوگ؟ راہا کا منہ ایسے تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا ہم کون ہیں، ایک آدمی نے اپنی گمبھیر آواز میں بولا اور راہا کی طرف قدم بڑھائے۔ راہا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ راہا نے پیچھے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر دے مارا اور بھاگ کر کمرے سے نکلنے لگی۔ اتنے میں ایک آدمی تیزی سے چلتا راہا کا زور سے بازو پکڑ چکا تھا۔ راہا نے زور سے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور چلانے لگی۔ راہا اپنے بچاؤ کے لیے وہاں پڑی چیزیں اٹھا اٹھا کر آدمیوں پر مار رہی تھی کہ کوئی بچاؤ کوئی بچاؤ مجھے۔ راہا روتے ہوئے چلانے لگی اور بھاگنے کے لیے پیچھے مڑی، جب ان میں سے ایک آدمی راہا کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ مشعل جو راہا کے کمرے میں ہی آ رہی تھی راہا کو دیکھنے، کیونکہ کافی وقت سے راہا اسے نظر نہیں آئی تھی۔ ابراہیم کے کمرے میں اندر کی آواز بہت ہی کم جاتی تھی باہر، کیونکہ وہ جب بالکل کمرے کے نزدیک ہوئی تب صرف ابراہیم کا کمرہ نہیں بلکہ اس عالیشان گھر کا ہر کمرہ وائس پروف تھا۔ نہ اندر کی باہر اور نہ باہر کی اندر آواز آ سکتی تھی، اس لیے بیچاری راہا جس کے حلق میں آواز پھنس گئی تھی، اوپر سے گھبراہٹ کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اپنی پوری ہمت جمع کر کے چلائی تھی۔ جو آواز نصیب سے مشعل نے سن لی تھی۔ راہا کے چیخنے کی آواز سنتے ہی مشعل جلدی سے قدم بڑھاتی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آدمی راہا کو لے کر بالکنی تک پہنچ چکے تھے۔ مشعل بھاگتی ہوئی آئی اور انہیں دھکا دے کر راہا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف لینے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو انہیں، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ مشعل راہا کو اپنی دوسری طرف کھینچتی چلا رہی تھی۔ جبھی ایک آدمی نے مشعل کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے مشعل کا سر تیزی سے بیڈ کے کارنر سے لگا۔ مشعل کے ماتھے سے تیزی سے خون کی پیدائش ہونے لگی، جبکہ دھندلا دھندلا نظر آنے لگا اسے۔ مشعل نے اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ ہی منٹ میں مشعل بے ہوش ہو چکی تھی، اور کارنر بہت تیزی سے مشعل کے سر پر لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ معصوم دنیا سے غافل ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ اب کیا تھا؟ وہ دونوں آدمی راہا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ باہر اتنے ملازم تھے، لیکن مجال ہے کسی نے آواز تک سنی ہو؟ وقت کا کام ہے چلے جانا، اور وہ چل رہا تھا۔ رات کے 9 بجنے کو تھے جب یشفا ملازمہ راہا کے کمرے میں کھانے کا پوچھنے آئی۔ ملازمہ نے دروازہ نوک کیا۔ جب مشعل اندر داخل ہوئی تو تیزی سے آگے بڑھنے کی وجہ سے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یشفا نے 2-3 بار نوک کیا، لیکن جواب نہ آیا۔ بغیر اجازت اندر جانا الاؤ تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ ابھی ابراہیم کی کال آئی تھی کہ راہا نے کھانا کھایا یا نہیں،
ملازمہ کے بتانے پر راحہ نے اب تک کھانا نہیں کھایا تو اباہم نے اسے بولا کہ وہ ابھی جائے اور راحہ سے کھانے کا پوچھے۔ راحہ سے پہلے اباہم کے گھر کوئی بھی فیمیل ملازمہ نہیں تھی، یہ سب راحہ کے آنے کے بعد ہی رکھی گئی تھی۔ اب یشوا کو دروازہ کھول کر اندر داخل ہونا پڑا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے دیکھا جہاں مشل بے ہوش پڑی تھی، خون بہہ کر فرش کو لال کر چکا تھا۔ یشوا بھاگ مشل کے پاس آئی، مشل کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنا خون دیکھ یشوا تو گھبرا گئی تھی۔ یشوا نے ادھر ادھر دیکھا جہاں کمرے کا ہر سامان بکھرا ہوا تھا اور بالکنی کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اسے راحہ کہیں نظر نہیں آئی۔ یشوا نے جلدی سے اپنا فون نکال کر وجدان کو کال ملائی کیونکہ اباہم کو وہ کال کر نہیں سکتی تھی۔ اسے لگا اباہم غصہ کرے گا، اس لیے وجدان کو کال ملائی۔ ہیلو، وجدان نے کال اٹھاتے بولا۔ اس وقت وہ تینوں اپنے آفس میں بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ صاحب، وہ یشوا کی آواز سے گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک تو سامنے منظر دیکھ کر ڈر، اور دوسرا ڈر کے گھر میں اتنا سب ہو گیا اور ملازمین کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب کیا ہوگا ان کا؟ اباہم کا غصہ تو سب کوئی جانتا تھا۔ بولو یشوا، وجدان اسے کچھ نہ بولتا دیکھ بولا۔ صاحب، وہ مشل بی بی یہاں بے ہوش ہوئی ہیں، ان کے سر سے بہت خون بہہ رہا ہے، اور راحہ بی بی بھی کمرے میں نہیں ہے۔ کمرے میں سب کچھ پھیلا ہوا ہے اور کسی آدمی کے جوتوں کے نشان ہیں، اور راحہ بی بی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ۔ یشوا روتے ہوئے بتانے لگی۔ کیا؟ راحہ بابی کو لے گئے؟ لیکن کون؟ اور مشل کو کیا ہوا؟ وجدان کرسی سے اٹھتا تیز آواز میں بولا، جبکہ اباہم کی تو راحہ کی بات سن کر ہی سکتے میں آ گیا تھا۔ ہم لوگ آ رہے ہیں گھر۔ وجدان نے فون رکھا اور اباہم کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا راحہ کو؟ اباہم نے وجدان کے قریب آتے پوچھا۔ یار راستے میں بتاتا ہوں، ابھی گھر چل جلدی۔ تینوں بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف چل دیے۔ اباہم کی سوئی راحہ پر ہی اٹکی ہوئی تھی، جبکہ وجدان کی مشل پر 1 گھنٹے کا راستہ اباہم نے 10 منٹ میں طے کیا۔ وجدان راستے میں ہی سب کچھ بتا چکا تھا جو اسے یشوا نے بتایا تھا، جبکہ حارث بھی پریشانی سے سب دیکھ رہا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی، تینوں گاڑی سے اترے، تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ یشوا جو کمرے سے نکل کر باہر پٹیاں لینے آئی تھی تاکہ مشل کا خون کچھ کم ہو سکے، کیونکہ فرسٹ ایڈ باکس سے ساری روئی ختم ہو چکی تھی، لیکن مشل کا خون تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یشوا نے سامنے دیکھا جہاں سے تینوں آ رہے تھے۔ صاحب، جلدی اندر، یشوا بولتی خود بھی کمرے کی طرف تیزی سے چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وجدان نے مشل کو دیکھا اور فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس گیا، جبکہ اباہم تو کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا جو صاف پتہ لگا رہی تھی کہ کمرے میں بہت زیادہ ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ راحہ کہاں ہے؟ اباہم یشوا کو دیکھتا بولا۔ یشوا خاموشی سے کھڑی رہی۔ بولو بھابھی کہاں ہے؟ اب کی بار وجدان مشل کے ماتھے پر پٹی رکھتا دھڑا تھا۔ سر، پتہ نہیں، جب میں آئی تھی تو مشل بی بی ایسے ہی یہاں بے ہوش ہوئی تھی اور راحہ بی بی یہاں نہیں تھی۔ یہاں کسی کے جوتوں کے نشان بھی ہیں، وہ وہاں بالکنی کے دروازہ بھی کھلا تھا، کوئی آیا تھا یہاں پر۔ یشوا نے ڈرتے ڈرتے سب بتا دیا، جبکہ اباہم تو یہ سب سن کر بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ یار اس کا خون بہت بہہ گیا ہے، حارث ڈاکٹر کو کال کر۔ وجدان حارث کو دیکھتا بولا تو حارث نے جلدی سے کسی فیمیل ڈاکٹر کو کال کی۔ ایک تو وجدان مشل کی طرف سے پریشان، دوسرا اپنی بہن کی طرف سے پریشان۔ اباہم تو فوراً CCTV روم کی طرف بڑھا۔ وجدان نے ملازمہ کی مدد سے مشل کو اس کے کمرے میں لٹایا۔ ڈاکٹر اگلے 5 منٹ میں گھر پر تھی اور مشل کو دیکھ رہی تھی جب وجدان جلدی سے بھاگتا اباہم کے پیچھے گیا، جبکہ حارث پہلے ہی اباہم کے ساتھ تھا۔ اباہم نے اندر داخل ہوتے ہی CCTV کو کھولا۔ اس گھر میں ہر طرف کیمرے تھے۔ اسی طرح اباہم نے اپنے کمرے میں کئی کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور یہ بات صرف یہ تینوں ہی جانتے تھے۔ اباہم نے جیسے ہی ریکارڈنگ پیچھے کر کے دیکھی تو سارا منظر دیکھ اباہم کی آنکھوں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ ماتھے پر کئی بل واضح تھے۔ وجدان اور حارث بھی پریشانی سے سب دیکھ رہے تھے۔ اباہم نے صبح ہی سوچا تھا کہ وہ کمرے سے کیمرے ہٹوا دے گا، کیونکہ پہلے وہ اکیلا رہتا تھا۔ کمرے میں اسے معلوم تھا، لیکن اب اس کی بیوی بھی تھی، اور پرائیویسی کا خیال رکھتے اباہم نے رات کیمرے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ کیمرے کام آ گئے۔ اباہم جلدی چل یار، وجدان اباہم کو دیکھتا پریشانی سے بولا۔ اباہم فوراً اٹھا اور تینوں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وجدان ڈاکٹر کو بول چکا تھا کہ وہ مشل کا علاج شروع کر دے، اور جب تک وہ لوگ واپس نہ آئیں وہ یہی مشل کا خیال رکھے، کیونکہ وجدان یہ سب ہونے کے بعد مشل کو کسی ملازمین کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وجدان کی اس بات پر ڈاکٹر بھی راضی ہو چکی تھی۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے وہ لوگ۔
ابراہیم کو معلوم تھا کہ جن لوگوں نے راہا کو پہلے اغوا کیا تھا وہ لوگ پھر سے یہ حرکت کریں گے، اسی لیے ابراہیم نے یہ چیپ راہا کے ہاتھ میں لگائی تھی۔ ایک چپ راہا کے ہاتھ میں لگائی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ غور سے دیکھنے پر بھی پتہ نہ چلتی۔ وجدان راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ موبائل چپ سے ٹریس تھا اور ابراہیم تیزی سے گاڑی بڑھا رہا تھا جس پر راہا کو رکھا گیا تھا۔ وہ تقریباً 20 منٹ کی دوری پر تھی، لیکن ابراہیم نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر رکھی تھی جس کی وجہ سے بہت جلد وہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے۔ گاڑی سے اترتے ہی تینوں نے بے آواز قدم اندر بڑھائے۔ اندر داخل ہوتے ہی 2 بندے باہر کھڑے تھے۔ ابراہیم کا غصہ اتنا تھا کہ جو اس کے سامنے آئے وہ اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دے۔ ابراہیم کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی چیزوں کو اس سے دور کیا جائے، یا پھر کوئی چیز ہو یا انسان۔ وہ احساسات جو اس کے دل میں راہا کے لیے اتنے دن سے پیدا ہو رہے تھے وہ آج باہر آ رہے تھے۔ ابراہیم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پوری قوت سے اس کا ہاتھ ایسے مروڑا کہ وہ ظالم تو چیخ کر اپنا درد بھی ہلکا نہ کر سکا۔ ابراہیم نے اس کا گلا زور سے پکڑا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ بول! ابراہیم اس کا گلا طاقت سے پکڑتے گرایا تھا اسے، جس سے اس شخص کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ بول! ابراہیم پھر چیخا۔ اندر! وہ آدمی بولتا ہی آنکھیں بند کر گیا، جبکہ دروازے دوسرے بندے کو وجدان پہلے ہی ٹھکانے لگا چکا تھا۔ ابراہیم اس کو پھینکتا اندر داخل ہوا۔ وجدان حارث پیچھے ہی ساتھ تھے۔ اندر ہوتے ہی سامنے دیکھا جہاں ایک شخص لکڑی کرسی پر بیٹھا تھا، جس کے آس پاس بہت سے آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے کسی نے ان تینوں کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ ابراہیم، وجدان، حارث انہیں دیکھ چکے تھے۔ سر، اس لڑکی کو اندر بند کر دیا ہے، ان میں سے ایک آدمی نے بولا۔ ہوش آیا اسے؟ نہیں سر، اب تک نہیں آیا، اور ہم نے اسے رسی سے اچھی طرح باندھا ہے کہ وہ اٹھ کر بھاگ بھی نہیں پائے گی پھر سے۔ گڈ! اب بس ہوش میں آنے کا انتظار ہے، پھر اچھے سے اپنا بدلہ لوں گا۔ اتنی بڑی رقم چکائی تھی اس کے باپ کو میں نے اس کی، لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں اٹھا پایا، لیکن آج اپنے پیسے وصول کروں گا۔ کرسی پر بیٹھا آدمی طنزیہ ہنستا بولا۔ اس کے لہجے میں غلاظت صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ابراہیم کے غصے سے آتے لال بل جو ماتھے، ہاتھوں اور گردن پر صاف دکھائی دے رہے تھے، غصے سے دماغ کی رگیں دکھ رہی تھی۔ یہ بات ابراہیم کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جو اس گھٹیا انسان نے ابراہیم کی عزت اس کی بیوی کے لیے کی ہی تھی۔ ابراہیم تیزی سے آگے بڑھا اور ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیدھا جا کے اس آدمی کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اتنی گندی زبان سے اتنے گھٹیا الفاظ بولنے کی؟ ابراہیم نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا، جس سے اس کی ناک سے خون آنے لگا۔ سارے آدمی جو وہاں کھڑے تھے وہ ابراہیم کی طرف بڑھے، لیکن وجدان حارث نے ان کا یہ ارادہ ترک کر دیا اور بڑی بہادری سے سب کو ایک ایک کر کے ٹھکانے لگانے لگے۔ وہ آدمی تو حیران تھا ابراہیم کو دیکھ کر۔ آخر کون نہیں جانتا تھا ابراہیم سکندر کو؟ اگر اسے معلوم ہوتا کہ راہا ابراہیم سکندر کی بیوی ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہ کرتا۔ وہ لڑکی آپ کی بیوی ہے؟ آدمی کپ کپاتے لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر ابراہیم نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارا۔ وہ صرف میری بیوی ہی نہیں، میری عزت بھی ہے، اور ابراہیم سکندر کی عزت پر ہاتھ ڈالنا مطلب موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ ابراہیم کی آنکھیں غصے سے انگارہ بن رہی تھی، جسے دیکھ اس آدمی کی جان سولی پر تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس آدمی کا بدن درد سے کانپ رہا تھا۔ نہ جانے ہی صحیح تو نے میری بیوی پر گندی نظر ڈالی، اس کا سودا کیا، اس کے بعد تجھے معافی مل جائے، یہ سوچا بھی کیسے؟ وہاں پڑا لوہا ابراہیم نے اٹھایا اور اس آدمی کے جسم پر آر پار کر دیا، جس سے خون کی قطاریں تیزی سے اوپر آئیں۔ اس کی چیخ کے ساتھ وہ دم توڑ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ وہاں موجود جو آدمی صحیح سلامت تھے وہ بھی ڈر کر بھاگ چکے تھے۔ ابراہیم تیزی سے سامنے کی طرف بھاگا جہاں ایک بند کمرہ تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی راہا بے ہوش کرسی پر رسی سے بندھی پڑی تھی۔ سامنے راہا کو دیکھ کر ابراہیم فوراً آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کرسی سے رسی کھولنے شروع کر دی، اور ابراہیم جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا آج اپنی بیوی کے لیے گھٹنوں پر بیٹھا تھا۔ وجدان حارث بھی کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ ابراہیم نے راہا کو رسیوں سے آزاد کیا، راہا کا دوپٹہ ٹھیک کرتے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ راہا بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ابراہیم نے گاڑی کی سپیڈ گھر کی جانب بڑھائی۔ ابراہیم کو غصہ اتنا تھا کہ ابھی بھی ابراہیم کی آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھی۔
گھر پہنچتے ہی اباہم رہا کو باہوں میں لے کر کمرے کی جانب بڑھا۔ داخل ہوتے ہی داخل ہوتے ہی کمرے میں رہا کو بیڈ پر لٹایا اور اچھے سے کمفرٹر ڈالا اور تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ اندر داخل ہوتے ہی وجدان مشل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وجدان آیا تو سامنے ہی ناران دادا مشل کے بابا صوفے پر بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر سے پوچھنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ مشل کا خون بہت بہہ گیا ہے، انہیں خون کی بہت ضرورت ہے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وجدان نے خون کا سیمپل پوچھا تو مشل کا بلڈ گروپ وجدان سے میچ ہو رہا تھا۔ وجدان نے بنا وقت ضائع کیے 6 بوتلیں خون کی دیں، لیکن اس طاقتور شخص کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ ایک مضبوط شخص تھا اور خاص کر یہ خون اس کے پیار کے وجود میں جانا تھا، اس لیے وہ اور سکون میں تھا۔ وجدان ناران دادا کی طرف بڑھا اور ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا میں مشل کو، آپ بھروسہ رکھیے۔ وجدان نے انہیں تسلی دی، جبکہ وجدان کی بات سے ناران دادا کو بہت اچھا لگا۔ شکریہ صاحب، وہ روتے ہوئے بولے۔ نہ روئیے آپ دادا، پلیز، وجدان انہیں حوصلہ دیتے بولا۔ اور دوسری طرف اباہم غصے سے باہر آیا اور ایک آواز لگائی جس سے گھر کے سارے ملازم اس جگہ جمع ہو گئے تھے۔ کہاں سو رہے تھے سب؟ اباہم غصے سے دھاڑا تھا جب ملازمین باہر کے گارڈز کپ کپاتے ہوئے آگے کچھ فاصلے پر نظریں جھکا کر کھڑے تھے۔ اباہم کی آواز سے وجدان اور حارث بھی وہاں آ گئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اباہم کا اگلا روپ، اس لیے وہ لوگ بھی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ تم سب کو یہاں کس لیے رکھا گیا ہے؟ اباہم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سب خاموش تھے، حال میں ایک دم خاموشی تھی۔ بولو، اباہم دھاڑا۔ گھر کی حفاظت کے لیے، ان میں سے ایک گارڈ نے ڈر کر کہا، لیکن باقی سب کی تو آواز ہی جیسے اٹک گئی تھی۔ ایگزیکٹلی، تو پھر کیوں نہیں رکھا خیال؟ اباہم کا لہجہ سب کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ تم لوگ اتنے سارے ہو، لیکن سب کی موجودگی کے باوجود کوئی گھر میں گھستا ہے اور میری بیوی کو لے جاتا ہے، ایک لڑکی کو گھائل کرتا ہے، اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب کی بار اباہم کو اپنی لال انگریزی برستی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اتنی ساری خواتین کو اس لیے ہی رکھا تھا کہ ہماری غیر موجودگی میں اس گھر میں رہنے والی عورتوں کا خیال رکھا جائے۔ اس بار اباہم کا اشارہ میل گارڈ سے ہٹ کر فیمیل ملازمین پر تھا، لیکن یہاں سب تو بڑے آرام سے غافل دنیا سے بیٹھے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ یہاں سب اندھے بہرے بنے بیٹھے تھے۔ گھر میں اتنا سب ہو گیا، لیکن مجال ہے کسی کو کانو کان خبر ہوئی ہو۔ اگر آج میری راہ کو کچھ ہو جاتا تو کون جواب دیتا؟ اباہم تھوڑی ہلکی آواز لیکن لہجہ سپاٹ سے بولا۔ بولو، اگر کچھ ہو جاتا میری بیوی کو تو کون جواب دیتا؟ سب کو خاموش دیکھ کر اباہم پھر دھاڑا۔ معاف کر دیں صاحب، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ملازمہ نظریں نیچے کیے بولی، اب کی بار اگر ایسا ہوا تو آپ سب اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اب سب اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں۔ یہ بات ناقابل معافی تھی، لیکن میری بیوی ٹھیک ہے، صرف اس کے صدقے میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں۔ اب جاؤ سب یہاں سے۔ اباہم اپنی بات مکمل کرتے ایک آرڈر دیا تو سب جلدی سے وہاں سے چلتے اپنے اپنے کاموں پر لگے۔ حارث، ذرا دیکھ کر تو بتاؤ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ سب ملازمین کے جاتے ہی وجدان شرارت سے بولا، مجھے تو لگ رہا ہے آج چاند نہ مشرق سے نکلا ہے نہ مغرب سے، آج تو چاند زمین سے نکلا ہے۔ حارث بھی شرارت سے بولا، بھئی میں تو کہتا ہوں پورے شہر میں مٹھائی بانٹو۔ آخر اباہم سکندر نے قبول کیا ہے کہ ان کے دل میں اپنی بیوی کے لیے کتنی فکر ہے، کتنا پیار ہے انہیں اپنی بیوی عرف ہماری بہن سے، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، کیوں حارث؟ وجدان اباہم کی طرف قدم بڑھاتا ہنسی ضبط کر بیٹھا۔ چپ کرو تم دونوں، ہر وقت فالتو بولتے ہو، کم سے کم صورتحال کو تو دیکھ لیا کرو، کیا چل رہی ہے؟ اباہم انہیں تنگ کرتا دیکھ غصے سے بولا۔ اباہم اب تک غصے میں تھا، اور یہ غصہ راہا کے لیے تھا، جو سوتے وقت بالکنی کا دروازہ بند نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں میری جان، ٹھیک کہا، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تو پھر کل سے ہی اس بات کی تشریح کریں گے۔ وجدان اب بھی پاس نہیں آیا۔ یہ نہ ہو کل تجھے دیکھنا نصیب ہی نہ ہو، اور میں ابھی ہی تیرا گلا دبا کر تجھے رخصت کر دوں گا، کیا خیال ہے؟ اباہم وجدان کو گھورتا بولا، اور ہیلو، رحم کر مجھ پر، میں گوارا ہی بنوں گا کیا؟ ابھی تو شادی تو ہونے دے،
تاکہ مرنے کے بعد میری روح کو سکون ملے. اگر ایسے ہی مارے گا تو میری آتما تجھے رات رات میں آ کر تنگ کرے گی. وجدان دانت نکالتا ہنستے ہوئے بولا. ابھی آگے کچھ بولتا کہ اتنے میں ملازمہ کی آواز آئی. سر ڈاکٹر آپ کو بلا رہی ہیں، راحہ بی بی کے پاس ہے ڈاکٹر. ملازمہ کہہ کر چلی گئی، جس پر ابراہیم نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ وجدان حارث کو صحیح نہیں لگا جانا، اس لیے حارث اپنے کمرے میں اور وجدان مشعل کی طبیعت دیکھنے چلا گیا. ابراہیم کمرے کی طرف آیا تو کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا. ابراہیم نے نوک کرنا بہتر سمجھا کیونکہ اندر ڈاکٹر بھی موجود تھی. آ جائیے. نوک سن کر ڈاکٹر نے بولا تو ابراہیم اندر داخل ہوا. اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی پہلی نظر راحہ پر گئی، جو آنکھیں بند کیے اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی. مسٹر ابراہیم، آپ کی والد کی حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہیں، اور یہ پہلے بھی بہت کمزور ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بتایا جو بھی ان کے ساتھ ہوا اس حادثے پر کافی ڈر رہی تھی وہ. انہیں بخار بھی بہت تیز ہے، میں ان کی میڈیسن لکھ دی ہے، یہ سب آپ ان کو ٹائم سے دے دیجیے گا. اور سب سے بڑی بات، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، اور یہ بہت ویک ہیں، سو آپ ان کی صحت کا خیال رکھیے گا، پابندی سے ان کو کھانا کھلائے گا. ڈاکٹر نے تحمل سے سب بتایا. شکریہ ڈاکٹر، ابراہیم نے جواب دیا، جبکہ نظر راحہ پر ہی تھی. مجھے اجازت دیجیے، میں چلتی ہوں. ڈاکٹر نے اجازت مانگی. شیور، گیو می 1 منٹ. ابراہیم کہتے ہی موبائل میں حارث کو کچھ میسج لکھا، اور اگلے ہی پل حارث وہاں موجود تھا. حارث ڈاکٹر کو لیتا باہر تک چھوڑنے آیا، اور ساتھ ہی ایک نوٹ کی گڈی انہیں دی. ابراہیم کے کہنے کے مطابق ابراہیم قدم بڑھا راحہ کے قریب آتا بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گیا. ابراہیم کی نظر لگاتار راحہ پر تھی. کمرے میں خاموشی تھی. ابراہیم خاموشی سے بس راحہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ خاموشی دروازے کی آواز سے ٹوٹی. کسی نے دروازہ نوک کیا. کم. ابراہیم نے جواب دیا تو ایک ملازمہ اندر دوائیاں لیتے داخل ہوئی. سر جی، یہ بی بی کی دوائیں. ابراہیم نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تو وہ دوائیاں ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی. ابراہیم کے کہے گئے مطابق حارث نے دوائیاں لانے کو ایک ملازم کو کہہ دیا تھا، اس لیے دوائیاں بھی اب آ چکی تھیں. چند لمحے اور گزرے تھے کہ راحہ نے ہلکے ہلکے حرکت کی. راحہ نے ہلکے ہلکے اپنی آنکھیں کھولی، جبکہ ابراہیم دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی خاموشی سے بیٹھا راحہ کو دیکھ رہا تھا. ابراہیم کی آنکھوں میں اب تک غصہ تھا جو راحہ پر نکالنا تھا، اس لیے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا. راحہ نے ادھر ادھر دیکھا، آنکھیں اب تک پوری نہیں کھلی تھی. راحہ کی نظر ابراہیم پر گئی، جو راحہ کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا. راحہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں پوری کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی. راحہ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھا نہ گیا. آخر بے ہوشی کی اتنی ہیوی ڈوز جو دی گئی تھی، وقت تو لگنا تھا نا. اس کی آواز سن کر ابراہیم فوراً اٹھا. کیا کر رہی ہو؟ لیٹی رہو، کس نے بولا ہے اٹھنے کے لیے؟ ابراہیم سرد لہجے میں بولتا راحہ کے قریب کھڑا ہوا. مجھے ایکچولی. راحہ کی آنکھوں میں نمی لیے ابراہیم کو دیکھتی ہوئی بولی. ہمیشہ کی طرح جواب بے حد مختصر تھا. آپ نے مجھے بچایا. راحہ نے ایک اور سوال کیا. اپنے سوالوں پر سٹاپ لگاؤ، پہلے میرے سوال کا جواب دو. سوتے وقت بالکنی کا دروازہ بند کرنا کیسے بھولی؟ ابراہیم نے سخت لہجے میں راحہ کو دیکھتے ہوئے کہا. میں بھول گئی تھی، اس لیے ایسے ہی سو گئی تھی. راحہ کو اپنی غلطی کا احساس تھا، اس لیے نظریں جھکائے جواب دے رہی تھی اور آواز بے ساختہ لڑکھڑا رہی تھی. یہ بھولنے والی چیز تھی؟ سوچا ہے کبھی اگر میں وقت پر نہ پہنچتا، وہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا؟ ابراہیم بولتے بولتے رکا، جبکہ ابراہیم کی ادھوری بات پر راحہ نے نظریں اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا. راحہ نے بہت امید سے بولا. بولیے. کچھ بھی نہیں، تو میرے سوال کا جواب دو. کچھ ہو جاتا تمہیں تو؟ ابراہیم بول کر راحہ کو دیکھنے لگا. بولو، اب جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ابراہیم اسے خاموشی سے دیکھ غصے سے بولا، کیونکہ ابراہیم کو اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں تھی. راحہ کا تو دل ڈر کے مارے باہر آنے کو تھا. ابراہیم کے غصے سے بولنے پر راحہ پہ تو جیسے کپ کپی طاری ہو گئی تھی. بے ساختہ راحہ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. کیا ہوتا؟ مر جاتی، آپ کی جان چھوٹ جاتی مجھ سے ہمیشہ کے لیے. دور ہو جاتی میں آپ سے، آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا میرے جانے سے. لیکن بدقسمتی سے بچ گئی میں پھر سے آپ کی ٹینشن بننے کے لیے. میرے بننے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے پیچھے کون سا کوئی ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہو، جسے میرے جانے سے فرق پڑتا ہو، جو میرے مرنے پر روئے. اور جس کا کوئی نہیں ہوتا، وہ مرے یا جیے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمت کر کے بیڈ سے اٹھتی وہ روتے ہوئے بول رہی تھی. آج تو راحہ ابراہیم کے غصے کا صدمہ لیے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی.
وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ کوئی اسے پیار نہیں کرتا، لیکن یہ تو بقول رہا کے تھے۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس گھر کا ایک ایک فرد رہا کے ساتھ اٹیچ، کوئی بھائی کے رشتے سے تو کوئی دوست کے رشتے سے، اور سب سے بڑھ کر ابراہیم سکندر، رہا کا شوہر، جس سے رہا پہلے دن سے محبت کرتی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اب ابراہیم بھی اس کے لیے دل میں بہت کچھ چھپا کر بیٹھا ہے۔ ابراہیم کو یہ سب سن کر تکلیف ہوئی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا بولے۔ ہوش میں ہو؟ کیا بولے جا رہی ہو تم؟ کچھ نہیں ہونے دینا تھا میں نے تمہیں، کچھ بھی نہیں سنا تم نے؟ ابراہیم غصے سے رہا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں کچھ نہیں ہونے دیتے آپ مجھے؟ رہا ابراہیم کے منہ سے خود کے لیے اظہار سننا چاہتی تھی، اس لیے بار بار ابراہیم کو بولنے کے لیے کہہ رہی تھی، کیونکہ نہیں کر سکتا خود سے دور تمہیں۔ ابراہیم کی آنکھیں ٹیبل پر تھی، جبکہ بات وہ رہا سے کر رہا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے آپ مجھے خود سے دور؟ میں تو بہت بری لگتی ہوں نا آپ کو، پھر کیوں آپ نہیں کر سکتے مجھے دور؟ رہا پوری کوشش کر رہی تھی ابراہیم کے منہ سے بلوانے کی وہ بات جو وہ سننا چاہ رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے نہیں کر سکتا میں تمہیں خود سے دور، یہی سننا چاہتی تھی نا؟ سن لیا، اور آج تم نے یہ سب جو خود کے بارے میں کہا، یہ آئندہ تمہارے منہ سے نکلا تو جان لے لوں گا تمہاری میں۔ تمہیں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم خود کے بارے میں ایسی فضول بکواس کرو، سنا تم نے؟ ابراہیم غصے سے کہتا جانے کے لیے پیچھے مڑا، جب رہا نے ابراہیم کو بیک ہگ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے سے ابراہیم کے سینے پر رکھ کر اپنا سر ابراہیم کی بیک پر رکھتی کھڑی تھی۔ ابراہیم تو اچانک ہونے والی امر سے حیران تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے ساتھ رہا ابراہیم کے اس طرح کھڑے رہے تھے، جب ابراہیم کو اپنی شرٹ میں نمی محسوس ہوئی۔ رہا، پہلی بار ابراہیم نے رہا کو اس کے نام سے پکارا تھا، اور پہلی بار ہی اسے اس کے اس طرح پکارنے سے اس کے لہجے میں محبت نظر آ رہی تھی۔ جی، رہا روتی ہوئی بولی۔ ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیگ سے ہٹا کر اپنے سامنے کر کے کہنے لگا، کیوں رو رہی ہو؟ اپنے قیمتی آنسو ایسے کیوں ضائع کر رہی ہو؟ نہیں رو، انہیں مت ضائع کرو۔ ابراہیم رہا کو روتا دیکھ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ ابراہیم کا ایک دم سے پیار کا اظہار کرنا، ایک دم سے اتنا پیار دینا رہا کو رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ رہا سے تو اتنی خوشی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے دوبارہ ابراہیم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اپنے سینے پر اس کا سر محسوس کر کے ابراہیم کو ایک الگ سکون محسوس ہوا۔ آخر نکاح کی طاقت ابراہیم جیسے شخص کو محبت میں گرا ہی گئی تھی۔ آج پھر تاریخ میں ایک دن ابن آدم اپنی منکوحہ سے محبت کر چکا تھا۔ آخر رہا کی دعا اس کے رب نے سن لی تھی۔ بے شک دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد رہا ابراہیم کے سینے سے الگ ہوئی بولی، شکریہ۔ رہا روتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے، مجھے بچانے کے لیے، مجھ سے محبت کرنے کے لیے، مجھے بتانے کے لیے کہ میں اس دنیا میں اکیلی نہیں ہوں۔ رہا کا رونا رک ہی نہیں رہا تھا، پھر بھی بول ہی رہی تھی، پہلے تو تم چپ کرو، پھر بات کروں گا میں، ورنہ نہیں کروں گا میں تم سے بات۔ رہا کو مسلسل روتا دیکھ ابراہیم آرام سے بولا، نہیں میں نہیں رو رہی۔ رہا فوراً اپنا سر اٹھاتی آنسو صاف کرتی ابراہیم کے سامنے کھڑی ہوئی۔ گڈ کر۔ ابراہیم رہا کو فوراً بات مانتا دیکھ بولا۔ رہا کا چہرہ رونے سے لال ہو گیا تھا، اس کی گوری رنگت پر لال پن اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ ابراہیم اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ رہا بھی ابراہیم کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک نا؟ تو ادھر بیٹھو۔ ابراہیم نے رہا کا ہاتھ پکڑتے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی برابر میں بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی لڑکی سے کبھی پیار کر پاؤں گا۔ میں نے تو خواب میں بھی خود کی زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھو یہ قسمت جب اپنے کھیل کھیلتی ہے تو انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آج سے بہت سال پہلے جب میری ماں میرے بابا کو تڑپتا چھوڑ کر گئی تھی، جب میرے بابا میری آنکھوں کے سامنے راتوں کو روتے تھے، ہاتھ جوڑ کر روکا تھا میری ماں کو کہ انہیں تڑپتا چھوڑ کر جانا ہی صحیح سمجھا، اور وہ چلی گئیں، چھوڑ دیا انہوں نے ہمیں۔ اپنے باپ کا دن رات تڑپنا، ان کا ساری رات بے چینی سے رونا میں نے دیکھا تھا، اور وہ دن تھا جب مجھے دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہوئی تھی۔ وہی دن تھا جب میں نے اپنے بابا کے ساتھ میں بھی ٹوٹا تھا۔
مجھے خود کو سنبھالنے میں بہت وقت لگا تھا، بہت مشکل سے خود کو سنبھالا میں نے۔ آج میں نے پیار تو کر لیا جو بالکل بے اختیار ہوا ہے۔ تم میں کچھ خاص ہے، تم عام نہیں ہو۔ تم نے ابراہیم سکندر کو خود سے محبت کرائی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کچھ ایسا مت کرنا جس سے میں پھر ٹوٹ جاؤں۔ میں بہت کم لوگوں سے پیار کرتا ہوں، اور ان میں سے بس وہ لوگ آتے ہیں، وجدان اور حارث، لیکن اب 3 لوگ ہیں، کیونکہ اب اس میں تم بھی شامل ہو۔ میں بہت مضبوط شخص ہوں، لیکن محبت کے معاملے میں بہت ہی کمزور۔